बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहर अपने मामू के घर रहता था। वो दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मामी जवान और खूबसूरत थी। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मामी तो कभी कभी इंसान को अपनी ही आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और ये लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था इस पे यकीन करना मेरे लिए तो नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामू की बीवी इनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे में खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी मामी तो इस बात की भीनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया। कॉलेज में अचानक से तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं 11 बजे ही घर वापस आ गया था। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर ये मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वो मामी जिस पर मुझे बहुत ही नाज था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी मामी जैसी हो, वो सब भरम पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबे कदमों वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वो ख़त्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़रें मिलाने के काबिल न रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद सड़क पर चला जा रहा था और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर रहा था, जो मामी के कमरे का था। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी, इसे बयान करते हुए भी मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज़्ज़तदार मर्द इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या ख़ानदान की कोई औरत इस तरह इसकी ही नज़रों के सामने ख़ानदान की इज़्ज़त को मट्टी तले रौंदे। मुझे मामी के साथ रहते रहते 6 महीने होने वाले थे, लेकिन इन 6 महीनों में मुझे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। ज़ाहिर है, नेक और पारसा नज़र आने वाली मेरी मामी तो आज सारी हदें ही पार कर दी थी। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम उमर है और मेरा तलक पंजाब के एक गांव से है। और फिर मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आया जब मुझे तालीम हासिल करने के लिए शहर का रुख करना पड़ा। मेरे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया अफोर्ड कर सकता। इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरियां भी शुरू कर दी थी। शहर में मेरे मामू भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे और 15 दिन में इन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामू को इस बात का इल्म हुआ कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मिला तक नहीं, तो वो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। इन्हें मुझसे गैरों वाले रवैये की उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी। मैंने डरते हुए मामू को बताया कि इनकी नई नवेली शादी की वजह से ही मैं इनके घर नहीं आया हूँ, कहीं मेरी वजह से वो लोग परेशान ना हो जाएं। ये सुनकर तो मामू मज़ीद खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत अच्छी औरत हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामू की नाराज़गी को देखते हुए मैं इनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा रूबरू अपनी मामी से मुलाकात कर रहा था। कुछ वजूहत की बिना पर मैं इनकी शादी में नहीं जा सका था। मामी से मिलकर तो मैं हैरान ही रह गया। वो उम्र में मेरे मामू से आधी और इंतहाई हसीन और जमील खूबसूरत थी। शायद ये सब मामू की दबी की नौकरी और पैसे का ही कमाल था। मामी मुझसे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, उमर, ये तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामू के जाने में 20 दिन बाकी हैं और तुम्हारे मामू के जाने के बाद भी ये घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने भी कोई इतराज़ नहीं, बल्कि अच्छा है, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामू के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूँगी। मामी की बात सुनकर मैं इनके इत्फाक और अंदाज से भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। ऐसा लग रहा था
جیسے ان کی اور میری پہلی ملاقات ہے۔ ماموں نے مجھ پر بہت زیادہ زور ڈالا کہ اب میں ہاسٹل میں رہنے کی بات کروں گا تو وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ مجبوراً اگلے دن ہی مجھے ماموں کے گھر شفٹ ہونا پڑا۔ اس طرح مجھے پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ نوکری کی بھی ضرورت نہیں تھی اور میں اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے سکتا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی بھر کا روک بننے والا ہے۔ 20 دن جھٹ پٹ گزر گئے اور ماموں کے جانے کا وقت آ گیا۔ ماموں ایئرپورٹ پر میرے گلے لگے اور کہنے لگے، میں اپنی بیوی کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تم اس کا دھیان رکھنا اور اپنی پڑھائی کو اچھے سے پوری کرنا۔ میں نے ماموں سے وعدہ کر لیا کہ میں مامی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا اور گھر کا اور مامی کا بہت خیال رکھوں گا۔ مامی بھی میرے ساتھ ایئرپورٹ پر ہی موجود تھی۔ ماموں کو چھوڑ کر ہم دونوں گھر آئے تو وہ بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی اور رات گئے جب کمرے سے باہر نکلی تو مجھے معذرت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ انہیں میرے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں آیا۔ شوہر کی جدائی نے انہیں بہت دکھ پہنچایا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، مامی کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ آج دکھی ہیں۔ میری بات سن کر مامی کہنے لگی کہ میرا نام اقصیٰ ہے، تم مجھے اقصیٰ کہہ کے پکار سکتے ہو، میری اور تمہاری عمر بالکل برابر ہے، تو مجھے مامی کہتے ہو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ مامی کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، عمر میں وہ تقریباً میرے ہی برابر تھیں، لیکن میرا اس طرح انہیں نام سے پکارنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر جب تک ماموں یہاں تھے میں نے کبھی بھی مامی کا نام نہیں لیا تھا اور نہ ہی ان کو اقصیٰ کہہ کے پکارا تھا۔ اب تو میں ماموں کے جانے کے بعد کیسے ان کے نام سے انہیں پکار سکتا تھا، لیکن مامی بار بار اصرار کرنے لگی کہ عمر تم مجھے اقصیٰ ہی کہہ کے پکارو گے۔ مامی کے اصرار پر میں نے انہیں اقصیٰ کہہ کے پکارنا شروع کر دیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ اس طرح میرا خیال رکھتی کہ مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ اقصیٰ کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ میں جب تک یونیورسٹی سے لوٹ کر آتا وہ میرے انتظار میں ہی بیٹھی رہتی اور میرے ساتھ ہی کھانا کھاتی۔ اکثر ماموں کا فون آتا تو ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے اور وہ میرے سامنے ہی ماموں سے خوب ساری باتیں کرتی اور میری بھی ماموں سے بات کرواتی۔ میری موجودگی میں ماموں پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے کہ اب ان کی بیوی اکیلی نہیں ہے۔ مامی کو کہیں بھی گھومنے جانا ہوتا تو میرے ساتھ ہی جاتی، شاپنگ پر بھی میں ہی لے کر جاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مامی کا انداز اس قدر محبت کرنے والا تھا کہ میں کبھی کبھی حیران ہی رہ جاتا، پتہ نہیں انہوں نے ماموں سے کس طرح شادی کر لی، جبکہ نہ ہی ان کی عمر ماموں کے برابر تھی اور نہ ہی ان کے انداز و اطوار ماموں جیسے تھے۔ دیکھا جاتا تو دونوں ایک دوسرے سے حد درجہ مختلف تھے۔ ماموں کو گئے پورا 1 مہینہ ہو گیا اور اس مہینے میں اور اقصیٰ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے رہ رہے تھے۔ ایک دن میرے کالج کے دوست کسی کام سے گھر آئے تو اقصیٰ کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اقصیٰ میری مامی ہے تو انہیں بالکل بھی یقین نہیں آیا، اور پھر جب اقصیٰ انہیں شربت پیش کر کے چلی گئی تو کہنے لگے کہ یار اس قدر حسین مامی ہونے کے باوجود تمہارے ماموں کیسے دبئی چلا گیا؟ اتنی خوبصورت بیوی کو تنہا چھوڑ کر جاتے ہوئے تمہارے ماموں کو ذرا خوف نہیں آیا؟ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی بھی اس کا عاشق ہو سکتا ہے۔ میرے دوست فہد کو تو مامی پر جیسے رشک ہی ہو گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا تھا، لیکن رات کو جب اقصیٰ برچی خانے میں چائے بنا رہی تھی تو اتفاق سے میں کمرے سے پانی لینے کے لیے نکلا تھا۔ میں پانی کی بوتل بھرنا بھول گیا تھا اور رات کے 1 بجے پیاس لگنے پر مجھے کمرے سے نکلنا پڑتا تھا۔ پہلے تو اقصیٰ کو کچن میں دیکھ کر میں چونک گیا اور پھر اس کے بعد اس کا لباس دیکھ کے میں حیران ہوا کہ وہ آدھی رات کو نائٹی میں ملبوس کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ بنا سلیوز کی نائٹی میں اس کے چاندی جیسے بازو چمک رہے تھے، سٹائلش کٹے ہوئے بال کانوں پر جھول رہے تھے۔ لمحے بھر میں میرا دل بے قابو ہو گیا۔ میں بھی 22 سال کا ایک جوان مرد تھا جس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجود تھا۔ میری نظریں بار بار بہک رہی تھی
اقصیٰ کو میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگی کہ کیا بات ہے عمر، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے فوری ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا یہ قیامت خیز روپ دیکھ سکتا۔ میں نے اقصیٰ سے کہا، رات آپ نے میرے کمرے میں پانی کی بوتل نہیں رکھی تھی اور میرا بھی دھیان نہیں کیا، اسی لیے پانی پینے کے لیے آیا ہوں۔ میری بات سن کر اقصیٰ نے شرمندگی سے معذرت کر لی اور کہنے لگی، شاید اسے خیال نہیں آیا۔ اقصیٰ اچانک ہی میرے قریب آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے پاس سے پرفیوم کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے اتنے قریب کیوں آ رہی ہے، اور پھر اقصیٰ نے میرے ہاتھ سے خالی بوتل پانی کی لی اور پانی بھر کر میرے حوالے کر دی۔ اس کی قربت میں میرے ہوش کھونے لگے تھے، اس لیے میں نے جلدی سے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اگر میں تھوڑی دیر اور اقصیٰ کے پاس رکتا تو شاید کوئی گستاخی کر پڑتا۔ یہ سوچ کر میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں بدلی ہوئی نظر کا احساس اقصیٰ کو تو نہیں ہو گیا۔ اگر اسے کوئی بھی ایسی بات محسوس ہوئی تو میں ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں میں گر جاتا۔ مجھے بار بار یہ خیال بھی ستاتا کہ اقصیٰ میری مامی ہے اور اس کے لیے میرے ایسے جذبات بالکل بھی مناسب نہیں۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی، کبھی مجھے ماموں کا خیال آتا تو کبھی اقصیٰ کا وجود میری آنکھوں کے سامنے لہراتا تھا۔ میرے امتحان آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے اور میں خود کو اقصیٰ سے دور رکھ کر پڑھائی میں دھیان دے رہا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے خود کو اقصیٰ سے بہت زیادہ دور کر لیا تھا۔ میرے دوست اکثر ہی پڑھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے تھے۔ اقصیٰ بھی آ کر ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاتی اور ڈھیروں باتیں کرتی۔ وہ بیچاری بھی تو تنہائی کا شکار تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ماموں پر غصہ آتا، یا تو انہیں اقصیٰ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا یا پھر وہ خود ہی ہمیشہ کے لیے واپس آ جاتے۔ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن ماموں کو اپنی دبئی کی نوکری بہت زیادہ عزیز تھی۔ ماموں کو بھی اکیلے دبئی میں رہتے سالوں گزر گئے تھے، لیکن انہیں وہاں کے پیسے کی عادت ہو چکی تھی اور پاکستان واپس آ کر ان کا گزارا اب ممکن نہیں تھا۔ میرے دوستوں کی بھی مامی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور اب ہم سب کے درمیان ایک بے تکلفی والا ماحول رہنے لگا تھا۔ مامی خود ہی میرے دوستوں کو کہتی وہ یہیں آ کر پڑھائی کیا کرے، اس طرح ان کا دل بھی لگ جاتا ہے۔ ہمارے امتحانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کالج میں پڑھائی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ مصروف ہو چکا تھا۔ اکثر ہی مجھ سے اس بات کا شکوہ کرنے لگی کہ اب میں پہلے کی طرح نہ ہی اسے بات کرتا ہوں اور نہ ہی اسے باہر لے کے جاتا ہوں۔ میں نے اکثر سے وعدہ کر لیا کہ میں امتحانوں کے بعد اسے ضرور باہر لے کر جاؤں گا، اور پھر اقصیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ایک رات میں باہر کا کھانا لے کر آیا اور ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کافی دیر تک ایک ساتھ وقت گزارا۔ اس رات میں نے پڑھائی بھی نہ کی اور جلدی سو گیا۔ صبح کالج گیا تو باہر کے کھانے نے میری طبیعت خراب کر دی تھی۔ میرے پیٹ میں بہت شدید درد تھا اور مجھے کیا آ رہی تھی۔ میں گاؤں والا تھا، مجھے تازہ اور دیسی کھانوں کی عادت تھی۔ شہر کا کھانا شاید مجھے راس نہیں آیا تھا، اور جب 10 بجے کے قریب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں کالج سے آدھی چھٹی لے کر میں نے سوچا کہ گھر جا کر آرام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے جلد ٹھیک ہونا تھا تاکہ میرے امتحان اچھے سے ہو سکیں۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ گھر جا کر مجھے ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا جسے دیکھنے کے بعد شاید ہی میں اپنے پیروں پہ کھڑا رہ سکتا تھا۔ وہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ میں عام طور پر فواد کے ساتھ ہی اس کی موٹر سائیکل پر کالج آتا جاتا تھا، لیکن آج فواد چھٹی پر تھا، اس لیے مجھے بسوں کے دھکے کھا کر گھر آنا پڑا۔ اگر فواد ہوتا تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ میرے پاس گھر کی چابی تھی، اس لیے میں خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، کیونکہ میرے مطابق اس وقت اقصیٰ گہری نیند میں سو رہی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں اقصیٰ کے دروازے کے پاس پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جب میں نے کمرے میں جھانکا تو مجھے لگا کہ میرے سر پہ آسمان گر پڑے گا۔ اقصیٰ جس حال میں اندر موجود تھی اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ کیونکہ وہ تنہا نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ میرا سب سے اچھا دوست فواد موجود تھا۔ فواد کی اس وقت یہاں موجودگی نے مجھے ہلا کے ہی رکھ دیا تھا، اور اس پر اقصیٰ کی نازیبا حالت نے ساری حقیقت مجھ پر عیاں کر دی تھی۔
وہ دونوں میری پیٹھ پیچھے جو کھیل رچا رہے تھے اس کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ شہر والے تو میری سوچ سے کہیں آگے تھے۔ اقصیٰ ہنستے ہوئے فواد سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا دوست تو بڑا ہی نامرد قسم کا لڑکا ہے۔ کئی دفعہ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میری خوبصورتی اور حسن تو جیسے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ یقیناً آدمی ہی نہیں جسے میں پوری طرح تنہائی میں میسر تھی، لیکن اسے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں کبھی دیکھا تھا۔ فواد ہنس کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں اقصیٰ، تمہیں میں مل گیا ہوں نا، تم میرے ساتھ خوش رہو، میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ تو مجھے اقصیٰ کہنے لگی، واقعی یہ ماموں بھانجا تو بہت ہی جذبات سے عاری لوگ ہیں۔ ایک مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے کو میں تنہائی میں ملی بھی تو اس نے مجھے پوری طرح سے نظر انداز کر دیا۔ میں جوان ہوں، حسین ہوں، کب تک اس طرح تنہائی کی زندگی گزاروں گی؟ میرا شوہر سمجھتا ہے کہ وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے بھیج کر اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ کر رکھ سکتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس نہیں کہ میری جوانی کا تقاضا ہی کچھ اور ہے۔ مجھے صرف اس کے پیسے کی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کی بھی تو ضرورت ہے۔ میرے لاکھ روکنے کے باوجود بھی جب وہ مجھے چھوڑ گیا تو پھر میں کیوں نہ غلط راستے اختیار کروں؟ اقصیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں اپنی اوقات اور حقیقت میرے سامنے رکھ دی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل آیا کیونکہ اگر آج میں اس کے سامنے چلا جاتا تو شاید پھر کبھی رشتہ باقی نہ بچتا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اقصیٰ غلط ہے یا پھر میرے ماموں۔ یہ سچ تھا کہ میرے ماموں اقصیٰ کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اقصیٰ نے جس طرح ان کے اعتبار کی دھجیاں بکھیر دی تھیں وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے ماموں کو فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ اقصیٰ ان کے بغیر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سارا وقت اداس رہتی ہے اور اگر ایسا ہی رہا تو شاید تنہائی میں ہی وہ مر جائے گی، اس لیے ماموں اسے اپنے پاس بلا لو۔ میری بات سن کر ماموں کہنے لگے کہ میرے لیے بھی تنہا رہنا بہت مشکل ہے، اسی لیے میں خود ہی اگلے ہفتے واپس آ رہا ہوں اور میں اقصیٰ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے یہ بات میں نے اسے نہیں بتائی۔ ماموں کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے ہاسٹل میں رہنے کی بات کر لی تھی اور اپنا سارا سامان سمیٹ لیا تھا۔ میری مامی نے مجھے محبت سے اسی لیے روکا تھا کیونکہ وہ میرا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جب میں انہیں میسر نہیں آ سکا تو انہوں نے میرے دوست کو ہی اپنا نشانہ بنا لیا اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ ماموں کے آنے کے بعد وہ ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے کیونکہ غلطی تو دونوں طرف سے ہی ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے ساری سچائی اپنے دل میں ہی دفن کر لی اور ماموں کے آنے کے بعد خاموشی سے اپنے آپ کو ہاسٹل میں شفٹ کر لیا۔ فواد کا اس گھر میں آنا جانا میری وجہ سے ہی تھا اور جب میں ہی نہیں رہا تھا تو اس کا وہاں کوئی کام نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کا آنا جانا بھی بند ہو گیا۔ جو فیصلہ میں نے کیا کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط؟ کیا مجھے اپنے ماموں کو اقصیٰ کی حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا؟ اصل میں قصوروار کون تھا؟ کیا شوہر کو اپنی بیوی کو اس طرح چھوڑ کر پردیس جانا چاہیے؟ کیا آج کے زمانے خود کو گندگی سے بچانا ممکن ہے؟